नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला मैसेज है कुरान के हवाले से। कुरान का हक अदा करने वाले ही इस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान तिलावत करने का हक कैसे अदा कर सकता है। तिलावत उसकी मौसर है जिसको समझ आती हो रब ने क्या कहा है। इल्म के बगैर, समझे बगैर, सीखे बगैर तिलावत में वो लुत्फ पैदा हो ही नहीं सकता। इंसान उसे समझता नहीं है। तो तिलावत का हक अदा करने के लिए तिलावत करनी भी सीखनी है, इसके अल्फाज का इल्म भी हासिल करना है, जो कुछ इस किताब में कहा गया उसे समझना भी है और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी है, और इस किताब को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और इसके निजाम को कायम करने के लिए एफर्ट्स करनी। यही कल वालों के लिए भी फरीजा था और आज वालों के लिए भी। आज दुआ देखेंगे, मुझे मोहब्बत दे दीजिए। यूं तो इंसान को दुनिया में मोहब्बत की तमन्ना इंसानों से भी होती है। माँ की मोहब्बत हमें चाहिए, बाप की चाहिए, शौहर की, औलाद की, रिश्तों की, दोस्तों की। इंसान यूं लगता है प्यासा है, सहराओं की तरह प्यासा। उसकी प्यास मोहब्बत बुझा सकती है, लेकिन जिन मोहब्बतों की तरफ वो लपकता है कभी तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और कभी उसे बड़ा दुख होता है। हकीकत यह इंसान की अंदर की मांग अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कोई मोहब्बत पूरी नहीं कर सकता। इंसान की मांग बहुत बड़ी है। वो चाहता है मैं जब कहूं कोई सुन ले, मेरे दिल की बात दूसरा जान ले और हमेशा मेरा साथ दे। अपनी औलाद भी हमेशा साथ नहीं देती। पॉइंट ऑफ व्यू घर वालों का भी कितना मुख्तलिफ हो जाता है। दुख बहुत होता है फिर इंसानों को। इसलिए अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी चाहिए। आइए दुआइया अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका व हुब्ब मन यनफ़अनी हुब्बुहु इंदका। अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा मा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु फ़राग़न ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका व हुब्ब मन यनफ़अनी हुब्बुहु इंदका। अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा मा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु फ़राग़न ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। उस शख्स की मोहब्बत दे जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे नजदीक होने में फायदा दे। अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो उसको मेरे उन कामों के लिए कुव्वत का सबब बना दे जिनसे तू मोहब्बत रखता है। अल्लाह जो तूने मुझसे लिया है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो उसको मेरे उन कामों के लिए फरागत का बायस बना दे जिनसे तू मोहब्बत करता है। दुआइया अल्फाज घर जाके भी दोहराया करें। आज कल दुआएं मांगने का मौसम है। रमजान और दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने जहां रोजों के अहकामात दिए, कुरान हकीम में बीच में दुआ का तज़किरा किया है।
اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، رحمت کی، مغفرت کی، جہنم کی آگ سے نجات کی، جنت کی، اور دیگر دعائیں بھی۔ الفاظ ہمارے بھی ہیں، لیکن دل سے اٹھنے والی ہوک کو، پکار کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کی معرفت سے، پہچان سے، شعور سے۔ جو دعا رسول اللہ کے دل سے نکلی، آپ کی زبان سے ادا ہوئی، اور وہ دعائیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اس سے اچھی دعا ہم نہیں مانگ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعائیں نہ مانگیں، دعائیں تو مانگنی ہے، لیکن ان دعاؤں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ دعائیں مانگتے ہوئے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس وقت ہمیں دعا آتی نہیں، عربی میں دعا کیسے مانگیں؟ ہاتھ میں لے کر مانگ لیں، ہاتھ میں لے کر نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے علاوہ آتے ہوئے، جاتے ہوئے، راستوں میں کتنی جگہوں پر انسان دعائیں مانگ سکتا۔ اس کتاب میں بھی دعائیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پیچھے سٹال پر بھی موجود ہوگی، قرآنی اور مسنون دعائیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح سے کیا گیا، لیکن اس کی ابتدا میں 3، 4 اور 5 نمبر دعا ایسی ہے جس میں اللہ کا ایسا نام موجود ہے جس کے واسطے سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی۔ اسی وجہ سے قرآنی اور مسنون دعاؤں کو انہی دعاؤں کے ساتھ شروع کیا گیا۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، آپ دعا مانگنا چاہیں، آپ کتاب کھول کے سامنے رکھ لیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں لوگ کتابیں ہاتھ میں رکھ کر پڑھتے رہتے ہیں، نہیں آتا، آ جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ، عادت ہو جاتی۔ تو آپ کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھیے، دعاؤں کی کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایسے جیسے آپ نے بیگ رکھنا ہے، اس میں بیچ میں کتاب ضرور ہوگی دعاؤں والی۔ اسی طرح سے بہت ساری اور قیمتی چیزیں انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن علمی سرمایہ ضرور ساتھ رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ دعا سے بڑا تحفہ بھی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، خود بھی پڑھے، دوسروں کو تحائف بھی دیں۔ تو آپ ان دنوں میں خاص چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں، جیسے دعاؤں کی کتاب ہے، جیسے قرآن حکیم کی کاپی ہے۔ بیگ میں چھوٹے قرآن کو آپ رکھ سکتے ہیں، بڑے قرآن کو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز نماز کے حوالے سے ہے، تشہد کی اگلی بات ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ سے امید رکھنی ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ چوتھی چیز نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ یہ وصیت صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں تھی، ساری امت کے لیے تھی۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت پیاری روایت ہے ابو داؤد کی، اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اور آپ دیکھیں انسان کو مدد کی ضرورت ہے نا، انسان نہ ذکر اچھا کر سکتا ہے، نہ شکر ادا کر سکتا ہے، نہ اچھی عبادت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ ایک دفعہ پھر الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران کانوں میں پڑنے والی آوازوں کی طرف توجہ نہیں دینی۔ انشاءاللہ انسان کی توجہ ادھر ادھر لگتی ہے تو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، پھر نماز میں جی نہیں لگتا۔ اس لیے کان اگرچہ کھلے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم آوازوں سے بچ سکیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ توجہ اللہ کی جانب رکھیں، پھر انسان بچ سکتا ہے ارد گرد کی آوازوں سے۔ باقی آواز اگر کان میں پڑ جاتی ہے تو انسان کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ارد گرد توجہ نہ کریں۔ پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے، آج شکر کے حوالے سے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا اعملوا آل داود شکرا،
اے آل داؤد شکریہ کے طور پر نیک کام کرو. تو جو شکرانے کے طور پر نیک کام کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے. چھٹی چیز انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دن رات کھلے چھپے مال خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات دیتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. جس انسان نے دن رات مال خرچ کرنا ہو ہمیشہ وہ چھپا نہیں سکتا، کچھ کھل ہی جاتا. چھپا ہوا صدقہ افضل ہے لیکن اگر کھل بھی جائے دینے سے نہیں رکنا چاہیے محض اس بنیاد پر کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی یہ رات دن کی روٹین بن جائے. تو رات دن کی روٹین بنانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والوں میں سے بنا لے. آج کیا کریں؟ یہ 7ویں بات ہے. قرآن حکیم پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا ہے. قرآن کا حق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے میری ہدایت کے لیے قرآن حکیم جیسی نعمت عطا کی. ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے آگے بڑھ کر صدقہ کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب سے مستقل تعلق جوڑنے کے لیے کلام پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.